अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदना इल्मा। इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह शूरा हमारी चल रही है और हमने 51 आयात तक पढ़ लिया था। ठीक है, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने ये पढ़ा था जब फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का वो हुआ, उनके जादूगर हार गए तो वो ईमान ले आए। तो फ़िरौन ने कहा क्या तुम ईमान ले आए इस पर मुझसे पूछे बगैर? ठीक है, यानी तुम्हें मुझसे पूछ कर ईमान लाना चाहिए था। ठीक है, और फिर उसने क्या कहा कि मैं काटूंगा तुम्हारा एक हाथ और एक पाँव उल्टी तरफ से, यानी क्रॉस में, सीधा हाथ तो उल्टा पाँव और उल्टा हाथ तो सीधा पाँव, और फिर तुम्हें ऊपर से सूली भी लटका दूंगा। तो उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं, हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं और हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देगा। नहीं, पहले जो गुनाह हुए जादू टोना सीखने में, एक चीज़ जहन में रखो कि जादू जो है वो कुफ्र है। ये जो लोग जादू करते हैं ना, और हर चीज़ ये जितने भी तावीज़ लिखे जाते हैं ये जादू है। और याद रखो किसी भी तावीज़ पे ना कुरानी आयत होती है ना कोई अल्लाह का नाम होता है, सब पे नक्शो निगार बने हुए होते हैं। उल्टी गिनती लिखी हुई होती है, उल्टा कुछ लिखा हुआ होता है, कोई जैसे क्रॉस बने हुए होते हैं या खाने बने हुए होते हैं, खाने में मुख्तलिफ नंबर होते हैं। ये सब के सब हराम है, कुफुर है, और सब तावीज़ों पे ऐसे ही होता है, सब तावीज़ों पे ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम ईमान ले आए हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون। अब अल्लाह ने फरमाया कि हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, ये कि तुम रात को निकलो मेरे बंदों को लेकर, बिलाशुबा तुम पीछा किए जाओगे। अच्छा देखो, एकदम जब उसका आया कि जादूगर जो है वो ले आए थे, उसके बाद एकदम आया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसके दरमियान कुछ अरसे का गैप था कि जब वो ईमान ले आए थे तो फ़िरौन ने जो है उनके हाथ पैर कटवा के उनको तो सूली चढ़ा दिया था। अब उसने क्या किया था, जुल्म व तशद्दुद और तेज कर दिया था बस्ती में। ठीक है, और ज़्यादा तेज कर दिया था। जो ईमान ला रहे थे लोग उनको पकड़ने लगा था, उन पे जुल्म व तशद्दुद करने लगा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पे जो ईमान लाए थे बनी इस्राइल वाले, वो तबलीग करते थे, खासकर दोनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरमाया, जब हद से ज़्यादा जुल्म हो गया फ़िरौन का, कि अब आप बंदों को लेके मेरे निकलें और याद रखें कि ये लोग आपका पीछा करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से बता दिया था। فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون। फिर भेजे फ़िरौन ने शहरों में इकट्ठा करने वाले। पीछा कैसे किया उसने, कि अपने तमाम बंदों को भेजा कि लोगों को जमा करके लाओ, सबको जो हमारी तरफ है। ठीक है, ये कहते हुए बिलाशुबा ये लोग हैं अलबत्ता एक जमात थोड़ी सी। फ़िरौन ने कहा ये लोग तो थोड़े से हैं, हम अपनी जमात बड़ी बनाते हैं ढूंढने के लिए। एक तो कितना डरपोक था, अपने आप को बादशाह कहता था और बड़ी जमात बना रहा था। ऐसा ही अगर बादशाह था, ताकतवर था, तो फिर निकलता ना अकेले, या अपने चंद दरबारी ले लेता खास। उसने पूरे शहर को जमा किया, वो भी इसके साथ शामिल हो गए। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इतनी तादाद में शामिल हुए थे कि 6 लाख के करीब इनकी तादाद बन गई थी। ठीक है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का पीछा कर रहे थे। وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز
ومقام کریم. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ ہم البتہ سب خطرہ رکھنے والے ہیں، یعنی فرعون نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے ان سے. ٹھیک ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے نکالا انہیں باغات سے اور چشموں سے، یعنی وہاں جو باغات میں وہ لوگ رہ رہے تھے، نعمتوں میں رہ رہے تھے. یہاں یہ ذکر کیوں آیا ابھی میں بتاتا ہوں کہ ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا، اور خزانوں سے اور عمدہ قیام گاہوں سے، یعنی وہاں خزانے چھوڑے انہوں نے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کر رہے تھے تو سب کچھ چھوڑ کر نکلے وہ جماعت، خزانے چھوڑے، ٹھیک ہے، اپنی قیام گاہیں چھوڑی، اپنے بزنس چھوڑے، اپنے بہت ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں، اپنی وہاں پہ گھر بار چھوڑے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا سب کو، یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا نا سارا. ٹھیک ہے، اب آگے پڑھتے ہیں. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. اسی طرح ہوا اور ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو. اللہ تعالیٰ نے کیوں نکالا؟ کیونکہ جب وہ چیزیں چھوڑ کے نکلے اور غرق ہو گئے سمندر میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کے جتنے بزنس تھے، کاروبار تھے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، محل، باغات، سب کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. اچھا، یہاں مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی تھی ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں نکلے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا. بہرحال دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں، لیکن وہ بنی اسرائیل کا حصہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ گھر بار چھوڑ کے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس سے اچھے گھر، کاروبار، سب چیزیں عطا کر دیں. چاہے وہ یہاں پہ جو بچے ہوئے لوگ تھے ان کو عطا کیا، اور جو وہاں کے تھے وہاں والوں کو مفسرین کہتے ہیں کہ مصر سے نکالا تھا اور شاید شام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. چنانچہ وہ فرعونی پیچھے لگے بنی اسرائیل کے سورج نکلتے وقت. اب فرعون اپنی قوم کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیچھے لگ گیا سورج کے نکلنے کے وقت، صبح صبح. ٹھیک ہے، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے، کہا اصحاب موسیٰ نے یقیناً ہم تو پکڑے گئے. ہوا یہ تھا کہ مفسرین کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں نکلے نا، تو دو راستے تھے. ایک خشکی کی طرف جاتا تھا، شہروں میں جیسے روڈیں بنی ہوتی ہیں خشکی کی طرف. ایک اندھیرے کا راستہ ایک اور تھا جو سمندر کی طرف جاتا تھا، بحیرہ احمر کی طرف، جو سعودی عرب کے ساتھ لگتا ہے، اور دوسری طرف مصر اس کے ہے، اردن ہے، اردن اس طرف لگتا ہے. یہ اس طرف نکل گئے، یہ خشکی کے راستے جانے کے بجائے یہ سمندر کے راستے کی طرف چلے گئے. اور جب وہاں پہ جا کے دیکھا تو آگے سمندر، اور جیسے ہی پیچھے پلٹے فرعون 6 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے. اور بلکہ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں قبریں کم تھی کیا کہ آپ ہمیں یہاں قبر بنانے کے لیے لے آئے، کہ اب ہماری قبریں بنائی جائیں گی یہاں پہ. ان کو یہ سوچنا چاہیے جب اللہ کے نبی پہ بھروسہ کیا ہے اور ان کا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ جس راستے سے لایا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سمندر کیا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ کیا ہوا پھر، کہ انہوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ فکر نہیں کرو، پریشان نہیں ہو، اللہ کی طرف سے یقیناً کوئی مدد آئے گی، اور وہ مجھے ایسا راستہ دکھائے گا جو ابھی ہماری کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ تو مار اپنا عصا سمندر پر، اور سمندر پھٹ گیا، پھر ہو گیا ہر ایک ٹکڑا سمندر کا جیسے پہاڑ بہت بڑا. اللہ تعالیٰ نے وحی کری کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو یہ لکڑی ہے، عصا ہے، اس کو سمندر پہ مار دیں. جیسے ہی سمندر پہ مارا، ادھر کا ادھر ہو گیا، سمندر کھڑا ہو گیا، ادھر کا ادھر کھڑا ہو گیا، بیچ میں سے راستہ صاف ہو گیا، اور وہ لوگ سب اتر گئے. پیچھے فرعون بھی آ رہا تھا. یہ اللہ کا معجزہ ہے. کبھی جاؤ سمندر پہ پکنک کے لیے تو یہ سوچا کرو کہ یہ وہ سمندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی، اتنا بڑا سمندر ہے، لیکن یہ سوچا کرو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو پھاڑ دیا تھا. پانی نے نہیں ڈبویا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. جیسے اللہ کا حکم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، چھری چلا دی انہوں نے، بس اللہ کا حکم نہیں تھا تو چھری میں وہ طاقت ہی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، آگ میں وہ طاقت ہی نہیں تھی کہ ان کو جلا سکے. اللہ تعالیٰ نے آگ جل رہی تھی، شعلے بلند ہو رہے تھے، لیکن آگ کی اللہ تعالیٰ نے جلانے والی جو صفت ہوتی ہے وہ ختم کر دی تھی. ٹھیک ہے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. اور پھر اللہ فرما رہے ہم نے قریب کر دیا وہاں سمندر کے دوسرے فرعونوں کو، یعنی کہ جیسے ہی فرعون اترا تو ہم نے سمندر کو قریب کر دیا، بالکل ملا دیا جیسے وہ پہلے تھے. وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، سبھی کو. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ سمندر کے اس پار چلے گئے، اور جو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو. فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اور یہ ذہن میں رکھو، ہم قرآن میں اور بھی جگہ آئے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ہی فرعون مر رہا تھا، سمندر کے اندر پانی مل گیا تھا، ڈوب رہا تھا، تو اسی وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن موت کو دیکھ کر اللہ کے ہاں ایمان قبول نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا اسی وقت کہ اب ایمان لاتا ہے، اب تیرا ایمان لانا کسی چیز کا فائدہ مند نہیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت دیکھتے جیسے ہی فرعون غرق ہو رہا تھا اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، میں اس کے منہ میں مٹی بھر رہا تھا تاکہ وہ کوئی توبہ نہیں کر سکے. حالانکہ مرتے ہوئے کیا، اللہ تو ویسی توبہ قبول نہیں کرتا کہ جب موت انسان دیکھ لیتا ہے، موت سامنے نظر آ جاتی ہے، پھر توبہ قبول تھوڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ایسے وہ نجات دیتا ہے. اچھا، اب یہاں تک ہوا نا. دیکھو ہم اس وقت ہیں 19ویں پارے میں، شورا میں. اب یہاں سے جب بنی اسرائیل قوم آگے گئی نا تو پھر شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یہاں کے بعد سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ ہمیں بچڑا کر کے دو، یہ ہو، منسلوہ اتارا، پہاڑ کھڑا کر دیا، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں تو کھیتی چاہیے، ہمیں تو گاجر، مولی، سبزی، پیاز، یہ چیزیں چاہیے، لہسن چاہیے، یہ فرمائشیں کریں، بچڑا ذبح کرنے کا کہا، وہ جو 12 پتھر تھے چشمے بنے. یہاں کے بعد وہ وہاں سے پھر شروع ہوتا ہے ذکر. یہ ایسے ہے، اس کو ایسے سمجھو، ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل قوم میں سب سے زیادہ نبی آئے، ٹھیک ہے. اور یہ جو واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھی جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ تھا نا جو پڑھا تھا کہ وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے، وہ جو قتل کر دیا تھا، پھر وہ وہاں سے بھاگے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ، ان سے شادی ہوئی، ان کا نکاح ہوا 8 سال.
ان کی خدمت کری تھی تو پھر نکاح ہو گیا تھا ان کی بیٹی سے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کری کہ آپ ان کی طرف جائیں، فرعون کی طرف جائیں، پھر یہ پورا واقعہ ایسے چلتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ جب یہ اس میں میدان تیم میں بھٹک رہے تھے، ہر ایک کی موت کا وقت تو معین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت بھی آ گیا، اپنی قوم کے ساتھ تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے میں ملک الموت ہوں اور اللہ کے حکم سے آیا ہوں آپ کی روح قبض کرنے۔ انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھپڑ سے۔ وہ گئے پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے کہ اللہ آپ نے جن کی طرف روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے ان کو بتایا ملک الموت ہوں، اللہ کی طرف سے روح قبض کرنے، انہوں نے تھپڑ مار دیا، آنکھ ضائع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ صحیح کر دی۔ یہ ترمذی کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، نسائی کی حدیث میں بلکہ شاید، ان کی آنکھ صحیح کر دی۔ پھر وہ دوبارہ آئے، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھ صحیح کری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے، ملک الموت سے کہا کہ اب تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو یہ کہنا کہ تمہیں اگر زندگی چاہیے تو کتنی زندگی چاہیے، تم ایک گائے پر ہاتھ رکھو، تمہاری ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے عوض، ہر بال کے بدلے میں تمہاری عمر 1 سال بڑھا دوں گا، جتنے بھی بال ہتھیلی کے نیچے آئیں گے، یعنی ہزاروں سال، لاکھوں سال بڑھ جائے گی عمر۔ تو وہ گئے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ، ان سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ایک گائے کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کی ہتھیلی میں آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی عمر آپ کی بڑھا دے گا، ہر بال کے بدلے 1 سال۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا پھر موت۔ تو وہ کہنے لگے جب موت اس کے بعد بھی آنی ہے تو پھر ابھی روح قبض کر لو۔ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پہنچے تو بلکہ نہیں، اس میں ایک اور الفاظ بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آخری خواہش اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ بیت المقدس اتنا میرے قریب کر دے کہ جتنا بندہ ایک پتھر پھینکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اتنا قریب کر کے ان کو دکھا دیا تھا، زمین کا فاصلہ ختم کر دیا تھا، زمین سمیٹ دی تھی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ حدیث سنا رہے تھے صحابہ کرام کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس راستے پر ہوتا تو تمہیں دکھاتا، اس سرخ ٹیلے کے ساتھ نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایسے ان کی موت ہوئی۔ اور اس کے بعد ابھی آگے چلے گا کہ ان کی قوم پھر بھٹکتی چلی آئی کس طریقے سے، تقریباً 1300-1400 سال پہلے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 1500 سال پہلے کی، 1320، کچھ لوگ کہتے ہیں 1500 قبل مسیح کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے ہمیں صحیح معنوں پہ اس کا فہم عطا کرے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔